Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. आपने देखा नहीं, आज भी हमें ये निशानियां, अलामतें अल्लाह करीम दिखाता अपनी कुदरत की। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि यहाँ बारिश बरस रही है, थोड़े आगे जाएंगे वहाँ धूप लगी हुई। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की शान है, उसकी अजमत है। वो ये बताना चाहता है कि मेरी कुदरत इतनी कामिला है कि एक खित्ते में तो बारिश बरसा रहा हूँ, दूसरे खित्ते में धूप लगा रहा हूँ। ये अल्लाह की कुदरत देखो। यही थी जब अल्लाह ने फ़िरौन पर अजाब नाजिल, फ़िरौनियों पर अजाब नाजिल किया, अल्लाह के पैगंबर के मुनकिरों पर तूफ़ान की सूरत में अजाब नाजिल किया। तो जो मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मान चुके थे, अल्लाह को एक मान चुके थे, रसूल की बात को तस्लीम करके अमल कर रहे थे, उनका घर महफूज है, वो अफराद महफूज है। और साथ पड़ोस पर घर है, वो घर भी डूब गया, घर के रहने वाले भी तूफान की नज़र हो गए। परवरदिगार आलम ने उस अजाब का जिक्र कुरान के अंदर करके क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को बताया कि अल्लाह के भेजे हुए रसूल की बात को तस्लीम करने वाले दुनिया में भी सुरखरू हैं और आखिरत में भी उनका ही मुकाम होगा, उनका ही दर्जा होगा। और अल्लाह की बारगाह में वही कामयाब होंगे जिन्होंने अल्लाह के रसूल की बात को माना। दूसरे अजाब का जिक्र फरमाया, ये तो तूफान था, सैलाब था, लेकिन कौम मूसा कुरान पाक आप उठाओ, एक पल में अजाब आता है। कौम कहती क्या है कि ए मूसा, ये अजाब हमसे दूर कर दो, हम ईमान ले आएंगे। सैलाब जब आया, गर्क होने लगे और बस्तियां बहने लगी, तो सारी कौम जमा होकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गई कि अल्लाह के पैगंबर, आप इस तूफान को, इस सैलाब को रोक दीजिए, हम ईमान ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, तूफान रुक गया, लेकिन वो ईमान न लाए। यही सैलाब का पानी जो बर्बादी का बायस बना, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, वही पानी उस कौम के लिए बायस रहमत बन गया। उनकी खेतियां सरसब्ज हो गई उस पानी से, बाग फलने लगे, खेतियों में इजाफा हो गया। वो फिर बिगड़ गए कि ये पानी तो हमारे लिए बायस रहमत है, हमें ईमान लाने की क्या ज़रूरत है, ये पानी हमारे ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आया, ये कोई अजाब तो नहीं। अजाब से बचे, खेतियां सरसब्ज हुई, बागात फलने लगे, खेतियों में इजाफा हुआ, एक पल में बिगड़ गए, बदल गए कि हम ना खुदा को एक मानते हैं, ना आपकी बात को तस्लीम करते हैं। अल्लाह करीम ने इस इनकार पर दूसरा अजाब टिड्डी दल का नाजिल फरमा दिया कि अल्लाह को एक नहीं मानते, अल्लाह की कुदरत का कौन इनकार कर सकता है? अल्लाह के भेजे हुए रसूलों की अजमत और शान का इनकार कौन कर सकता है? उनकी हिफाजत तो खुद परवरदिगार आलम फरमा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि वो कौम ईमान नहीं लाई, तूफान छट गया, पानी ख़त्म हो गया, खेती बाड़ी के काम आ गया, बागात के काम आ गया, बाइस रहमत बना, लेकिन उन बेवकूफ़ों की दिमाग में ये बात ना आई कि जिस पैगंबर ने दुआ करके इस अजाब को रहमत में बदला, हमें तो उस पर ईमान लाना चाहिए। ये उस वक्त का भी तरीका है, आज हम भी ऐसे ही करते हैं। मुश्किल आए तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, मसाजिद को आबाद करते हैं, मुश्किल आए तो हाथ में कुरान होता है, परेशान हो जाएं तो विर्द व वज़ाइफ करते हैं, परेशानी दुख तकलीफ मुश्किल दूर हो जाए, खुदा को भूल जाते हैं, पैगंबर की बात को भूल जाते हैं। बताया कि तरीक़ाकार ये है कि जो पैगंबर बताए उस पर इस तरह अमल करो कि जिस तरह क़यामत तक उस पर अमल पैरा रहो, ताकि कामयाबी तुम्हारी कदम बोसी करती रहे।
موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، طوفان تو ہٹ گیا، وہ طوفان باعث رحمت بن گیا، لیکن پھر کہنے لگے ہم خدا کو نہیں مانتے، موسیٰ تجھے نبی نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، اب وہ کھیتی باڑی پر غرور و تکبر میں آئے، فاستکبروا، غرور و تکبر آ گیا، سرکش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو اب ان کھیتی باڑی، ان باغات کو اجاڑنے کے لیے اللہ نے دوسرا عذاب ٹڈی دل کی صورت میں لشکر بھیجے۔ اور یہ ٹڈی دل آج جس طرح پاکستان میں آتا ہے یہ نہیں تھا، صرف کھیتیاں اجڑ گئی، باغات اجڑ گئے۔ تفسیر کے اندر، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ٹڈی دل کا عذاب اتنا سخت تھا کہ باغات اور باغات کے پھل، کھیتیاں سب کچھ اجاڑ کر ان کے گھروں کو بھی چاٹ کر برباد کر دیا۔ اب گھروں کی چھتیں نہیں، اور گھر برباد ہو گئے، اجڑ گئے، چھت ہے نہیں کہ ان کے اندر کوئی بسیرا کرے۔ پھر جمع ہو کر قوم آ گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام آپ دعا کریں اس عذاب سے ہمیں نجات دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، بڑی نازک قوم تھی، قدم قدم پر وعدے اور قدم پر وعدہ خلافی، اور پیغمبر کو ٹھکرا دینا، اس کی بات کو رد کر دینا، انکار کر دینا، یہ اس قوم کا وتیرہ بن چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبر رہنمائی کے لیے آتے ہیں، اور پیغمبر ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے آتے ہیں، پیغمبر ایک خدا کو ماننے کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کرم فرمایا، دعا فرمائی تو ٹڈی دل ختم ہو گیا۔ اب انتظار میں کہ وہ عذاب تو ختم ہو گیا، اب ایمان لے آئیں گے۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جب اللہ نے دوسرا عذاب اٹھایا جو ٹڈی دل کی صورت میں تھا، جس نے کھیتی باڑی، باغات اور محلات سب کچھ اجاڑ کر رکھ دیا، وہ عذاب اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہیں کہ وعدہ کیا اب ایمان لے آئیں گے، وہ پھر بگڑ گئے کہ ہم ایمان کس لیے لائیں، وہ عذاب جو تھا وہ تو ہٹ گیا، چھٹ گیا، ہم محفوظ ہو گئے۔ پروردگار عالم نے اس عذاب کے بعد پھر جوں کا عذاب نازل فرما دیا۔ اور تفسیر کے اندر آتا ہے، علماء نے لکھا کہ جوئیں اس قدر جسم میں آ گئی کہ جسم کے اندر کاٹ کاٹ کر داخل ہوتی ہیں، لباس پہنتے ہیں وہاں جوئیں، پانی کا گلاس پینے کے لیے پکڑتے ہیں جوؤں کا بھرا ہوا، کھانے کے لیے تھالی پلیٹ میں کھانا رکھتے ہیں تو جوؤں کی بھری ہوئی، ہانڈی پکاتے ہیں تو وہاں بجائے ہانڈی کے جوئیں، اور روٹی کے اندر، اور جو غلہ اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں، گون کی طرح جوئیں اس غلے کے اندر بھی داخل ہو جاتی۔ اتنی مجبور ہوئی قوم، پانی نہیں پی سکتے۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ مسلمان محفوظ رہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور آپ کے کہنے پر خدا کو ایک مان لیا، وہ وہاں رہتے ہیں، اسی وادی میں، اسی بستی میں، نہ ان کے باغات اجڑتے ہیں، نہ ان کے محلات اجڑے، نہ ٹڈی دل کا عذاب ان پر مسلط ہوا، حالانکہ ایک ہی بستی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جس کو وہ محفوظ رکھے، جس کی حفاظت فرمائے، جس پر چاہے عذاب لے آئے، وہ جو چاہے وہ قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے، کوئی اس پر انگلی اعتراض کی نہیں اٹھا سکتا۔ جب یہ عالم ہوا تو سوچا انہوں نے، مسلمان جو عورتیں تھیں، یہ عورتیں ان کے پاس جائیں کہ جو پانی تمہارے گلاس میں تم ہمیں دو، ہم وہ پانی پی، لیکن جب ان کے ہاتھ میں جائے وہ گلاس پھر جوؤں کا بھرا ہوا۔ یہاں تک تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا، جن پر عذاب مسلط تھا، مسلمان قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے، کہ آپ گلاس سے پانی اپنے منہ میں لیں اور ہم منہ آپ کے قریب کرتے ہیں۔ عورتیں اس طرح گھروں میں داخل ہوئی کہ تم اپنے منہ سے کلی کرو، پانی ہمارے منہ میں داخل ہو جائے۔
جب وہ مسلمان عورتیں کلی کرتی ہیں جب تک ان کے منہ میں ہے تو پانی ہے، جب اس منہ میں داخل ہو گیا تو عذاب کی صورت میں وہ جوؤں سے منہ بھر جاتا ہے۔ یہ عذاب تھا، قرآن اٹھا کر دیکھو۔ آج ہم محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں، اور اللہ کے محبوب کی رحمت کے صدقے میں بچیں، لیکن ہم اس محبوب کے اصولوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے بتائے ہوئے راستے کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر اللہ کی طرف سے یہی عذاب آ جائے تو کہاں حفاظت ہوگی، کہاں محفوظ ہوں گے؟ ایک بزرگ نے لکھا کہ جب ایک ملک میں عذاب آیا، ایک حصے میں، ایک صوبے میں آ گیا، اور دوسرے صوبے والے وہاں سے نکل کر جہاں عذاب نہیں وہاں کی تیاری کرتے ہیں۔ کسی بزرگ سے رابطہ ہوا کہ ہم یہ جگہ چھوڑتے ہیں، یہاں زلزلے آتے ہیں، ہم یہاں سے جائیں گے کسی اور علاقے میں بسیرا کریں گے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ وہاں تو فلاں وبا ہے، بیماری ہے، وہاں جاؤ گے اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ پھر اس بزرگ سے پوچھا پھر ہم کہاں جائیں؟ یہاں تو زلزلے ہیں، وہاں وہ وبا ہے، ہم کہاں جائیں؟ تو اس بزرگ نے راستہ بتایا کہ وہاں جاؤ جہاں خدا نہ ہو، اور جہاں خدا ہوگا تو وہ جب چاہے جس پر چاہے وہ تو اپنا عذاب اور وبا نازل کر دے گا، اور تم بچ نہیں سکتے۔ کہاں جاؤ گے؟ کس ملک میں جاؤ گے؟ کس علاقے میں جاؤ گے جہاں خدا نہیں ہوگا؟ تو جب خدا ہر جگہ ہے تو پھر اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرو تاکہ وہ تم پر مہربان ہو، رحم کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں قوم جمع ہو کر آ گئی کہ اب ایک مہلت اور دے دیجئے، اب ہم ایمان لائیں گے، آپ ہمارے اس عذاب کو دور فرما دیجئے۔ یہ قرآن ہے، تفسیر ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم اگرچہ انکار کرتی تھی، منکر تھی، موسیٰ علیہ السلام جو پیغام لائے اس کا بھی انکار کیا، ایک خدا کو ماننے کا بھی انکار کیا، لیکن عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کا پیغمبر ہی عذاب کو ٹال سکتا ہے، ورنہ کوئی دوسری صورت نہیں۔ اور ان کا یہ عقیدہ ضرور تھا، اور جب پریشانی میں مبتلا کوئی قوم ہو، کافر ہو جائیں، یہودی ہو جائیں، نصارہ ہو جائیں، جب کسی پریشانی اور مشکل میں مبتلا ہوں تو ان کے دل میں بھی خیال ایک بار ضرور آتا ہے کہ خدا کی ذات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب انہیں، قرآن اٹھا کر دیکھو، کشتیاں کافروں کی جب طوفانوں کی نظر ہوں، موجیں طوفانی آنے لگی، کشتی کا رخ بدل دیا، وہ ایک خدا سے کافر ہو کر مدد مانگتے ہیں اور ہدایت کا راستہ مانگتے ہیں کہ کشتی کنارے پر لگے۔ جب اللہ نے کشتی کو کنارے پر لگایا تو خدا کا پھر انکار کر دیا۔ پریشانی میں ہر ایک کا خیال ایک بار ضرور آتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، اسی ذات کا عقیدہ رکھ کے اس کے پیغمبر کے پاس یہ قوم بار بار آتی ہے، بار بار وعدہ بھی کرتی ہے، عہد شکنی بھی کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، دعا جب فرمائی تو عذاب اٹھ گیا۔ اب ایمان کے لیے انتظار کے، ایک خدا کو ماننے قوم آئے گی، اور اب انہوں نے وعدہ کیا اتنی مہلت کے بعد اب یہ عہد شکنی نہیں کریں گے، اب ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب جوں کا عذاب اللہ نے اٹھا لیا تو پھر یہ قوم بگڑ گئی، اور بگڑنے کے بعد کہنے لگی وہ عذاب تو ختم ہو گیا، اب ہمیں ایمان لانے کی کیا ضرورت؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا کہ اللہ، یہ قوم نافرمان ہے، بار بار وعدے خلافی کرتی ہے، بار بار وعدہ کر کے اسے توڑ دیتی ہے۔ جب یہ دعا فرمائی تو اللہ کریم نے ان پر پھر مینڈکوں کی صورت میں عذاب نازل فرمایا، وہی صورت کہ ہنڈی کے لیے چولہے پر رکھیں پکانے کے لیے، تو وہ چولہے سمیت ہنڈی جو ہے وہ مینڈکوں کی بھری ہوئی ہے، پانی پینے کے لیے گھر میں رکھیں تو مینڈکوں سے بھرا ہوا، گھر میں بیٹھتے ہیں تو گود مینڈکوں سے بھری ہوئی، منہ کھولتے جمائی لیتے ہیں تو کود کر مینڈک منہ میں داخل ہو جاتا ہے، سو نہیں سکتے۔ اور ایسا عذاب کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینڈک کی صورت میں عذاب نازل فرما دیا۔
جب یہ صورت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، اب وہ جان چکے تھے کہ یہ قوم کسی طرح مانتی نہیں. پھر آپ نے دعا فرمائی کہ یہ قوم بگڑ چکی ہے، ایک خدا کو نہیں مانتی، میرے پیغام کا انکار کرتی ہے. اب دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا عذاب نازل فرمایا. حکم ہوا موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر آپ فلاں علاقے میں چلے جاؤ. آپ کی دعا قبول ہو گئی، اب ان پر عذاب آنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نکلے، وہ کوئی صدیاں یا مہینوں کی بات نہیں. صبح چلے موسیٰ علیہ السلام، دریا آ گیا، قوم کھڑی ہو گئی، کیسے گزرے راستہ کوئی نہیں. حکم ہوا موسیٰ اپنے عصا مبارک پر کو دریا پہ مارو، دریا آپ کو راستہ دے دے گا. قرآن اٹھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مبارک دریا پہ مارا، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ موسیٰ نبی تب مانیں گے کہ ہر ایک کے مطابق اس کا راستہ ہو. آپ نے ایک عصا مبارک مارا، دریا کے اندر 12 راستے بنے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر دریا سے گزر گئے، اور پیچھے قوم ہے. صبح نکلے، شام کو وہ نکلے دریا سے، تو قوم موسیٰ وہاں سے دریا عبور کرتی ہے. پیچھے فرعون اور فرعونی لشکر آپ کے تعاقب میں ہیں. وہاں پہنچے تو فرعون نے کہا کہ اپنے گھوڑے اسی راستے پر ڈال دو جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری. جب ساری قوم سمیت فرعون کے دریا کے اندر داخل ہوئی تو اللہ کریم نے حکم دیا پانی کو آپ مل جا، تو اس طرح اس قوم کو غرق کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اور حفاظت کی صورت ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، اس پر عمل کرو، تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق